यीशु में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आए हम आज अपनी बरकत के लिए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे नया अहदनामा। नए अहदनामे में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 25वां बाब। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ खोलिए। कलाम मुकद्दस में यहाँ पर 14वीं आयत से लेकर आयत 30 तक एक तमसील बयान की गई है। पूरी तमसील हम नहीं पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर एक आयत आपके लिए तिलावत करूंगी और कलाम के दौरान हम इस पूरी तमसील पर गौर करेंगे। 26वीं आयत में लिखा है, उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। सब तशरीफ रखें। कलाम मुकद्दस में बहुत सी तमसीलें खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहदनामे में बयान की हैं, जिनमें हमारे लिए एक गहरा सबक मौजूद होता है। आज हम इस तमसील पर गौर करेंगे जहाँ पर मालिक जो है वो अपने नौकरों को जब दूर दराज सफ़र के लिए जाता है तो वो तोड़े देकर जाता है, उनके हवाले करता है कि इनसे तुम कारोबार करो और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं हिसाब लूँगा। अब 3 नौकर यहाँ पर हमें नज़र आते हैं। मालिक ने पहले नौकर को बुलाकर उसको 5 तोड़े दिए, इसी तरह दूसरे को 2 और तीसरे को 1 तोड़ा दिया और मालिक चला गया। अब पहले नौकर ने क्या किया, उसने 5 के साथ और 5 तोड़े जो थे वो कमाए, और जो दूसरा नौकर था उसने 2 के साथ 2 और कमाए। लेकिन जो तीसरा नौकर था जिसको 1 तोड़ा दिया गया था, उसने उसको दबा दिया और कुछ भी उससे ना कमाया। जब मालिक वापस आता है तो वो हिसाब लेता है, नौकरों को बुलाता है, उनसे पूछता है। तो जो पहला नौकर था जिसको 5 तोड़े दिए गए, उसने कहा कि ऐ खुदावन, तूने मुझे 5 तोड़े मेरे सपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। इसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। इसी तरह जिसको 2 तोड़े दिए उसने भी बताया कि मैंने इसके साथ 2 और तोड़े कमाए। इन दोनों नौकरों की तारीफ हुई, मालिक उनसे खुश हुआ, उनको शाबाश दी। लेकिन जब तीसरे नौकर से उसने पूछा तो वो कहता है, जैसे हमने अभी तलावत की उसमें हमने सुना, उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा ज़मीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। मालिक का जवाब हमने सुना। मालिक ना खुश हुआ, उसने उसकी सुस्ती और काहली की वजह से उसे डांटा और उसको जो उसके पास था वो भी उससे ले लिया और उसको दे दिया जिसके पास 10 तोड़े थे। अब इस तमसील में बज़ाहिरी या दुनियावी लिहाज से देखें तो जो तोड़ों की बात की गई है, थोड़ा सा उसको बयान करूंगी। तोड़ा जो है, इसको देखें, इसकी ये एक वज़न के लिए, सिक्कों के उसके लिए मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता था। एक तोड़े में 6000 दिनार गिने जाते होते थे और 1 दिनार उस दौर में मजदूर की 1 दिन की मजदूरी होती थी, यानी 1 तोड़े का मतलब है 6000 दिनार। और जिसको 5 दिए गए, सोचें कि उसको किस कदर ज़्यादा सिक्के दिए गए थे कि वो उससे काम करे, उससे कमाए। इसी तरह 2 तोड़ों वाले से, और देखने में हमें लगता है 1 तोड़ा कम है, लेकिन 1 तोड़ा भी 6000 दिनार को यहाँ पर हमें बयान करता है कि उसमें 6000 दिनार उसको दिए गए थे।
یعنی بہت زیادہ بڑی رقم ان کو دی گئی اور مالک نے ان پر اعتبار کیا کہ جب میں یہاں پر نہیں ہوں گا تو وہ اس کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کو کاروبار میں لگا کر اور زیادہ کمائیں گے بھی۔ اب روحانی طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پر جو آدمی جو پردیس جا رہا ہے، جو مالک ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ توڑے وہ ساری خدمتیں، وہ ساری صلاحیتیں اور روپیہ پیسہ، ہمارا مال و دولت، وہ سب کچھ ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، اور نوکر ہم سب ہیں جس کو اس نے یہ سب خوبیاں، یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ وہ ہمیں دیتا ہے کہ ہم اس کو اس کے کام کے لیے استعمال کریں، اور یہ جو پردیس جانے اور واپس آنے کا جو عرصہ ہے نا، یہ اس عرصے کو ظاہر کرتا ہے جب خدا یسوع مسیح دوبارہ آئے گا اور آ کر عدالت کرے گا۔ اس وقت تک کا یہ جو سفر ہے نا، اس میں جو ہمیں توڑے دیے گئے ہیں، جو ہمیں صلاحیتیں، نعمتیں، برکتیں دی گئی ہیں، ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ خدا کے کام کے لیے، تاکہ جو کچھ اس نے ہمیں دیانتدار جانتے ہوئے دیا ہے، اس نے ہمیں دیکھا ہے کہ ہم اس قابل ہیں، اس نے ہماری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سب خوبیاں اور خدمتیں عطا کی ہیں۔ ہم میں سے بہت ایسے جو گا سکتے ہیں، جو ساز بجا سکتے ہیں، کلام سنا سکتے ہیں، پریزائڈنگ ہے، بہت سارے لوگوں میں یہ خوبی ہے کہ آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں اور برکتیں ہیں جو خدا نے آپ کو دی ہیں، اور آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے ان سے، تاکہ بہت سا پھل لے کر آئیں آپ۔ یہ خدا نے آپ کو دیانتدار جانتے ہوئے دیے، وہ آپ کے توڑے ہیں جن کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب جب دو لوگوں کی ہم نے مثال سنی کہ انہوں نے ان کو استعمال کیا تھا، اسی طرح وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے خوبیاں، نعمتیں، برکتیں اور خدمتیں دی ہیں، اور وہ انہیں استعمال کر کے بڑھا رہے ہیں، ان کو وہ ان سے پھل پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن جو تیسرا نوکر ہے جس نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس خدا کی طرف سے برکت تو ہے، ان کے پاس خدمت بھی ہے، لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا جب خدا حساب لے گا تو وہ بھی اس سے لے لی جائے گی۔ اگر آپ استعمال نہیں کرتے اپنی خدمت کو تو وہ جاتی رہے گی، وہ آپ سے لے لی جائے گی، اور اس کے بدلے میں جب خدا حساب کرے گا، کیونکہ خدا منصف بھی ہے، عادل بھی ہے، اگر وہ مہربان ہے، اگر وہ فراخ دل ہے، جیسے اس نے ان دونوں کے لیے مالک کو یہاں پر یسوع مسیح سے اگر ہم دیکھیں، اس کے ساتھ اس کو ہم اس کے روحانی معنوں میں دیکھیں تو خدا جو ہے وہ اس کا اجر دے گا، فراخ دل بھی ہے، مہربان بھی ہے، ان کو اجر دے گا اور بڑھائے گا۔ لیکن جو اپنی خدمت کو استعمال نہیں کرے گا وہ منصف ہے، وہ اس کو سزا بھی دے گا، اور سزا کیا ہے کہ وہ اس سے وہ خدمت لے لی جائے گی، اور آخر کے دن جب حساب ہوگا، جب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس کو اس جگہ پھینک دیا جائے گا جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ خدا نے ہمیں کون کون سی خدمتیں، نعمتیں یا برکتیں دی ہیں۔ ہم نے اپنی اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ اگر آج تک ہم نے غور نہیں کیا کہ ہمارے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جو خدا کے کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، اس پر غور کرنا ہے، اس کو ہم نے سامنے لانا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے، خدا کے کھیت میں استعمال کرنا ہے اس کو۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر خوبی ہے، روپیہ، پیسہ یا مال دولت، یہ سب ہماری خوبیاں ہیں، سب ہمارے پاس توڑے ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ خدا کے گھر میں آئیں، خدا کے لوگوں کے پاس، خدا کے خادم کے پاس۔ یہاں پر ورڈ استعمال ہوا ہے ساہوکار۔ دنیاوی معنوں میں ساہوکار کا مطلب ہے وہ لوگ جو کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں، تو روحانی معنوں میں دیکھیں تو جو آپ کے پاس نعمتیں، برکتیں یا خدمتیں ہیں، آپ ان کو کلیسیا کے لیے خدا کے خادم کے پاس آئیں، ان کے ساتھ آپ مل کر خدا کے کام کے لیے ان توڑوں کو استعمال کریں۔ خدا کا خادم خدا کے خادم کے وسیلہ سے آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ نے کس طرح سے اپنے ان توڑوں کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ خود اس کو نہیں سمجھ پا رہے یا استعمال نہیں کر پا رہے، تو آپ نے اپنے روپے پیسے کو بھی، اپنے اگر آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو خدا کے کام کے لیے استعمال خود نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح سے کرنا ہے، تو آپ اس کو خدا کی حضوری میں لائیں، تاکہ وہ خدا کے جلال کے لیے، خدا کی خدمت میں وہ روپیہ، پیسہ، آپ کا مال اور دولت، آپ کی ساری جو نعمتیں، برکتیں، صلاحیتیں ہیں، وہ استعمال ہوں خدا کے کام کے لیے۔ ہم نے غور کرنا ہے کہ خدا نے ہمیں کن کن خدمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اگر آج تک آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا تو پچھلے یا گزشتہ دور پر پچھتائیں نہیں، بلکہ اس کو پر غور کریں
اور آئندہ کے لیے سوچیں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ باعث برکت بھی بنے اور آپ کے وسیلہ سے خدا کا کام بڑھے، ترقی پائے۔ ہم نے ان برکتوں کو صرف اپنی ذاتی اس کے لیے تسلی کے لیے یا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے استعمال نہیں کرنا کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، ہم بہت اچھا گا لیتے ہیں یا ہمارے پاس یہ خدمت ہے، تو صرف باتوں تک اس کو محدود نہیں رکھنا، اس کو عملی طور پر بھی کرنا ہے۔ اگر اس تیسرے نوکر کو سزا ملی تھی تو اس کو اس لیے نہیں ملی تھی کہ اس نے اس سے جو ہے وہ کاروبار نہیں کیا، اس کو سزا اس لیے ملی وہ ایمان میں کمزور تھا، اپنے مالک کو بھی کہتا کہ تو سخت تھا۔ خدا کا خوف رکھتے ہوئے ہم اگر سست ہو جائیں گے اور کام نہیں کریں گے تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے ہم سزا سے نہیں بچ پائیں گے کہ صرف دل میں خوف ہے لیکن ہم کام نہیں کر رہے، ہم خوف رکھتے ہوئے چپ کر کے بیٹھے رہیں اور جو خدا نے آپ کو برکت یا نعمت یا خدمت دی ہے اس کو بھی نہ استعمال کریں۔ صرف خدا کا خوف رکھنے سے ہی آپ بادشاہی میں نہیں جا سکیں گے، لیکن اس خوف کو رکھتے ہوئے ایمان میں بڑھیں، خدمت میں بڑھیں، جو توڑے خدا نے آپ کو دیے ہیں ان کو استعمال کریں گے تو جب وقت آئے گا، عدالت کا جب دن ہوگا تو آپ اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے، وہ بھی آپ کو یہ کہے گا شاباش میرے دیانت دار نوکر۔ تو وہ وقت جب یہ الفاظ سننے کے لیے اس وقت میں ہمیں اس دور میں محنت کرنی ہے، اپنی خدمت کو پھلدار کرنا ہے، اپنے جو توڑے ہیں ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ آپ کو چرچ میں جب خادم کے وسیلہ سے یا کسی طرح سے بھی جب آپ کو آگے لایا جاتا ہے تو خدا خادم کے وسیلہ سے آپ میں دیکھتا ہے کہ یہ لیاقت یا یہ خوبی یا یہ آپ کے اندر چیز ہے جو خدا کے کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، تو اس کو ویلکم کیا کریں، اس چیز کو اور آمین کیا کریں، اور اس خادم کی بات پہ یا خدا کی طرف سے جو آپ کو بات خادم کے وسیلہ سے کہی جاتی ہے اس پر کھڑے ہوا کریں۔ اگر خادم نے آپ کو بولا ہے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں تو خدا نے آپ میں وہ خوبی دیکھی ہے، تب خدا آپ کو بلاتا ہے، تو پیچھے ہٹنے کی بجائے آمین کریں اور اس کے لیے آگے بڑھیں، اور یہ آپ کی برکت کے لیے ہے، یہ آپ کی برکت کے لیے ہے۔ خدا کا خادم اگر آپ کو بتاتا ہے، کچھ کہتا ہے، تو یہ خدا کی طرف سے آپ کی صلاحیت کو سامنے لانے کے لیے ہے تاکہ آپ اس کے جلال کے لیے استعمال ہوں، آپ کی زندگیوں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں۔ آئیں ہم آج اپنی اپنی خدمتوں اور صلاحیتوں پر غور کریں گے کہ خدا نے اگر ہمیں کچھ خوبیاں ایسی دی ہیں جو اس کے کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، یقیناً خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو بہت سی خوبیوں سے بھرا ہے۔ وہ بڑا جو ہے فیاض ہے، وہ ہمارا مالک بڑا ہی رحم دل بھی ہے، وہ فراخ دلی کے ساتھ ہمیں بخشتا ہے، دنیاوی چیزیں بھی روحانی چیزیں بھی دیتا ہے۔ انفال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو سست ہے نا، جو کاہل ہے وہ کنگال ہو جائے گا۔ اگر دنیاوی طور پر اس کو دیکھیں نا تو جو محنت نہیں کرتے وہ کنگال ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں حاصل کر پاتے اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے۔ اگر اس کو روحانی معنوں میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے توڑوں کو استعمال نہیں کرتے اور بیٹھے رہتے ہیں، سست بن جاتے ہیں، تو جو آپ کے پاس ہے نا خدمت وہ بھی چلی جائے گی، آپ اس کو بھی استعمال نہیں کر سکیں گے، وہ آپ سے لے لی جائے گی، اور جو اس قابل ہے اس کو دے دی جائے گی۔ تو آئیں غور کریں کہ اپنی اپنی خدمت کو، اپنے اپنے توڑوں کو خدا کے لیے استعمال کریں تاکہ جب عدالت ہو، جب خدا یسوع مسیح آئے تو ہم شرمندہ نہ ہوں بلکہ خوشی کے ساتھ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔